बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मोहम्मद। सबसे बेहतरीन जो बात है वो अल्लाह की किताब की है और उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं और उनका तज़किरा है, उनकी बातें हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इशू आजकल वायरल हुआ है। 2025 रमज़ान में ही ये क्लिप और इस तरह के जो है बहुत सारे मसाइल लोगों के सामने आए हैं, जिसमें से एक मसला जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा वो है वितर की नमाज के हवाले से। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में आजकल जो तरीके राइज हैं और शुरू से जो तरीके राइज आए हैं उनमें कौन कौन से तरीके हैं और किस किस तरीके से वितर पढ़े जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो इंडिया पाकिस्तान में अगर हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे जो मसलक फ़ॉलो किया जाता है वो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, जो कि इंडिया में, पाकिस्तान में और मोस्टली जो है वो लोग फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी ज़ुबान से जो है वो अभी यहाँ पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वर्ड निकला। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब आप समझ लें, कोई इसको गलत इंटरप्रेट भी कर सकता है। सो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। जिन सहाबा कराम के बारे में हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तो उनके बारे में हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी के साथ अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हैं तो उसका कैटेगोरिकली ये इस मीनिंग में उसको नहीं लिया जा सकता कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और उनका जो है वो मामला बिल्कुल क्लियर है और यानी कि उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इस तरह से आप ये नहीं कह सकते। ये बात ज़िम्नन बीच में आ गई है तो इसको क्लियर करना मैं चाहूँगा। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबा कराम जिनका हम आज एहतराम करते हैं और सबका करना चाहिए, सो उसमें कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि मुनाफिक थे और आज तक उनका हमें नहीं पता वो कौन थे। और उनके साथ भी ये इस बात को इस तरह भी कोई इंटरप्रेट ना करे बराए मेहरबानी के सहाबा कराम के बारे में हम कोई बदगुमानी रखें, लेकिन जस्ट उस वर्ड का मीनिंग के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मीनिंग ये होता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो कि आप उनके हक़ में एक दुआ करें। सो इमाम अबू हनीफा या कोई भी अपने बुज़ुर्ग के साथ, कोई भी मसलक, कोई भी शख्स, कोई भी हमारा अहले इल्म अगर अपने बुज़ुर्ग के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखता है, ये कहता है, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो उसको सहाबा कराम से मिलाना चाह रहा है। उसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो उनके लिए एक दुआ कर रहा है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। इसी तरीके से रहमतुल्लाह अलैह का मीनिंग यही होता है कि अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। ठीक है, सो हम किसी भी बुज़ुर्ग के साथ अगर इस तरह कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। और अगर कोई भी आप किसी भी मुसलमान के लिए दुआ करें, लाजमी करें, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो गुज़रे हुए मुसलमान हैं उनके लिए उनको अपनी दुआ में शामिल रखें। तो इसीलिए नाम के साथ अगर कोई रहमतुल्लाह अलैह इस तरह से कह देता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। सो बैक टू द टॉक कि हम बात कर रहे थे वितर के हवाले से। सो उम्मत मुस्लिमा में सबसे जो मेन जो तरीका राइज है वो है वितर के हवाले से 3 रकात वितर, और बिल्कुल सेम मगरिब की तरह, जिस तरह पहली रकात पढ़ी जाती है, तिलावत होगी, उसके बाद रुकू होगा, सजदा होगा, सीधा खड़ा हुआ जाएगा दूसरी रकात के लिए, दूसरी रकात होगी, दूसरी रकात के बाद इसी तरीके से उसका तशाहुद होगा। पूरी रकात कंप्लीट होने के बाद
بیٹھیں گے, بیٹھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, تیسری رکعت پڑھیں گے. تیسری رکعت میں ہوگا یہ کہ جب تلاوت ہو جائے گی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورت میں لانے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا, یا اگر وہ رمضان میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ, اس کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ انفرادی طور پہ جو ہے نارملی پڑھ رہے ہیں, جو نارمل ڈیز میں پڑھتے ہیں, اور تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک اٹھانے ہیں, جس کو رفع دین کرنا ہے, اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے. دعائے قنوت کون سی؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک. یہ پوری ایک دعا ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہوگی, اور یہ ہم پڑھتے ہیں, اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے اور سجدہ کرنا ہے. اس طریقے سے پوری اپنی نماز کمپلیٹ کر. یہ ایک طریقہ جو وطر کا ہے امت مسلمہ میں رائج ہے, اور اس طریقے پہ وطر پڑھے جاتے ہیں. اوکے, سو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور طریقہ, اور یہ جو مین ہمارا احناف کا مسلک ہے, امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے, جو فقہ کا فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس طرح سے وطر کو ادا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے طریقے سے وطر کو ادا کرنا صحیح نہیں سمجھتے, اور ان کے یہاں شروع سے اسی طریقے سے وطر ادا کیے جاتے ہیں. اچھا, دوسری طرف ہمارے پاس امت میں دو طریقے اور رائج ہیں. ایک اور طریقہ وطر کا جو کہ پہلی رکعت سیم پڑھی جائے گی, اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا, دوسری رکعت پڑھی جائے گی. دوسری رکعت پڑھنے کے بعد جو اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے, تو اتحیات میں نہیں بیٹھا جائے اور سیدھا کھڑا ہو جایا جائے. سیدھا کھڑا ہونے کے بعد, یعنی کہ دوسری رکعت میں جو اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے, جیسے مغرب کی نماز میں بیٹھتے ہیں ہم نارمل رکعتوں میں, 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, تشہد میں بیٹھتے ہیں, تشہد میں نہ بیٹھیں اور اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھیں. چاہے اسی طریقے سے پڑھیں کہ رفع دین کر کے جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھیں, اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں, رکوع کے بعد سجدہ, اور اپنی نماز کمپلیٹ کریں. یہ ایک دوسرا طریقہ. اچھا, یہاں پہ جو لوگ پہلی میں نے جو احناف کے یہاں کی جو آپ کو وطر کے بارے میں بتایا, اس میں سمپلی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے رفع دین کے بعد, اور تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے. اب یہ جو میں دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں, یہ کوئی بھی اگر فالو کرنے والا ہوگا, یا تو اہل الحدیث ہوگا, یا وہ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والا ہوگا. سو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھے, یعنی کہ تیسری رکعت میں جب وہ سورت ملا لی, فاتحہ پڑھ لی, سورت ملا لی, سورت ملانے کے بعد رکوع کیا, رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی, اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد سجدے وغیرہ کمپلیٹ کیے. دعائے قنوت پڑھنے کے بعد سیدھا سجدے میں جائے, اور سجدے میں جانے کے بعد اپنی نماز کمپلیٹ کرے, جیسے ریگولر کی جاتی ہے. سو ایسے بھی کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے بھی وطر پڑھے جاتے ہیں. تیسرا طریقہ جو امت میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وطر کے لیے نیت بانی, جس میں 2 رکعتیں پڑھی, 2 رکعتوں میں تشہد میں بیٹھے, اور ہم نے سلام پھیر لیا. سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ اگین اٹھے, کھڑے ہوئے, اور آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کے, اور تیسری رکعت پڑھی. تیسری رکعت صرف اکیلی ایک رکعت اپنے الگ سے پڑھی, اور الگ سے پڑھ کے اس میں جو ہے وہ جو دعائے قنوت ہے وہ رفع دین کے کرنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا, رفع دین کے حوالے سے یہ ہے کہ جو احناف کے یہاں جو وطر ہیں اس میں رفع دین کرنے کا کرا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. ورنہ جو باقی دوسرے فالوورز ہیں وہ رفع دین کے قائل نہیں ہیں, اور ڈائریکٹلی جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی ختم کی, یعنی کہ صورت ملائی اور صورت ختم کرنے کے بعد ڈائریکٹلی دعا شروع کر دی. سو اس میں سلف کے منہج کو اگر دیکھیں تو اسلاف میں جو طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ رفع دین کر کے جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھی جائے. سو خیر, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کے بعد تیسری رکعت یعنی کہ الگ سے پڑھی, اور پڑھنے کے بعد رکوع کرا, رکوع کرنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی, دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اپ ٹو سون اپنی نماز کمپلیٹ کر لی. اس کو کہتے ہیں والشفع والوتر. اب ہم ان تینوں طریقے جو بھی میں نے آپ کو بتائے, ان میں سے جو امت میں رائج ہیں, ان طریقوں کی صحت پہ بات کر لیتے ہیں, یعنی کہ ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ بہتر کس کے نزدیک ہے, اور کون سا طریقہ جو ہے وہ آپ کو بکس میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے ملتا ہے. سو اس سے پہلے ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وطر کو مغرب کی مشابہت نہ کرو.
مغرب کی مشابہت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ تشہد بیٹھے، تشہد بیٹھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تیسری رکعت پڑھی، تیسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کیا اور اپنی نماز کمپلیٹ کر لی۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے کہ جتنے بھی تینوں طریقے آپ نے دیکھے ان میں سے کوئی بھی طریقہ مغرب کی مشابہت نہیں ہے، لیکن ایک طریقے کے بارے میں جب اعتراض کیا جاتا ہے، احناف کا جو طریقہ ہے جو مغرب کی طریقے سے بالکل پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد تشہد کیا جاتا ہے، تشہد کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ دعا اپنی صورت ملائی جاتی ہے، صورت ملانے کے بعد رفعتین کر کے جو ہے وہ، تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈفرینس تو آ گیا نا مغرب سے کہ یہ جو 3rd والی رکعت میں صورت ملائی جا رہی ہے اور صورت آپ مغرب میں نہیں ملاتے، پھر اس کے بعد رفعتین کر کے جو ہے دعائے قنوت پڑھی جا رہی ہے، یہ دعائے قنوت ہم مغرب میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ سو اس کو اس طریقے سے بھی الگ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو اعتراض کیا جاتا ہے اس طریقے پہ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی حدیث میں موجود ہے، اور جو کہ اب میں اس کو ذرا اگر انٹرپریٹ کروں تو یہ جو طریقہ ہے جو احناف پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور یہ یہاں سے ہماری طرف آیا ہے اور اس کو احناف نے اڈاپٹ کیا ہے، اور وہ اس پہ اسی طریقے کو فالو کر کے آج تک جتنے بھی فالوورز ہیں وہ سارے اس طریقے سے وتر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک صحابی سے اس کی سند موجود ہے کہ اس طریقے سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، سیکنڈ نمبر پہ جو میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتایا کہ تشہد نہ بیٹھا جائے اور پھر سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ طریقہ حضرت خطاب بن ابی رباح سے آیا ہے، یعنی کہ صحابی سے ہی آیا ہے کہ وہ اس طرح سے وتر پڑھا کرتے تھے، اور جو کہ مغرب کی مشابہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل مغرب سے، کیونکہ مغرب میں ہم دو پڑھ کے جو ہے تشہد بیٹھتے ہیں، اور یہاں پہ مغرب کی طرح آپ نے تشہد نہیں پڑھنا ہے 2 رکعتوں کے بعد۔ تیسری رکعت کے بعد تیسرے طریقے پہ بات کی جائے، جو کہ آپ نے اگر آج کل لائف جو ہے وہ حرم شریف کی آپ تراویح لگا لیں تو اس کے بعد وہ جب وتر پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ کہ اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھیں گے، سبح اسم رب اعلیٰ پہلی رکعت میں آپ کو وہاں پہ ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری صورت کو ملائیں گے، ٹھیک ہے، حل اتاک حدیث غاشیہ، سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائنلی وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکعت وہ پڑھتے ہیں، اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد رکوع کرتے ہیں، اور تیسری رکعت میں رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اپنی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے رکوع سے پہلے بھی جو ہے دعائے قنوت پڑھ لی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ساری ڈسکشن جو ہم نے کی، تو اس میں جو تیسرا جو طریقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو جید صحابہ کرام ہیں ان سے یہی طریقہ ثابت ہے، والشفع والوتر والا، کہ جو بالکل پکا طریقہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے محدثین میں سے کہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وتر پڑھنا کہ 2 رکعتیں پہلے الگ پڑھی جائیں اور اس کے بعد تیسری رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ میں یہ اس کی بات نہیں کر رہا کوئی مسلک کی طرف سے کہ احناف کو تو اعتراض ہے اوبیسلی، کیونکہ ان کا جو طریقہ ہے وہ اپنے ہی طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے طریقوں پہ کو نہ تو بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی صحت پہ بات کرتے ہیں کچھ اس طرح سے۔ سو بھارت یہ جو میں نے آپ کو تیسرا طریقہ بتایا اور اس کی صحت کے بارے میں بتایا، تو یہ سب سے افضل طریقہ مانا جائے گا۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اختلافی مسئلے میں جب ڈسکشن کی جائے تو ناظرین کرام بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس وقت موجود ہیں، جب بھی آپ کوئی بھی مسئلہ بیان کریں تو اس طرح سے بیان کریں کہ کسی بھی دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ اچھا، اس دل آزاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حق بیان نہیں کریں گے، ہم حق بیان کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا امت کا طبقہ ایک طریقے سے نماز پڑھتا آ رہا ہے، اور اس کی طرف سے ایک چیز پکی بات ہے کہ جو عالم احناف کے عالم ہیں وہ عالم کبھی بھی جو ہے وہ اپنے اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اور کیونکہ انہوں نے ایک ہی طریقے کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ ایک تقلید کا ایک پراپر طریقے جو منہج ہے وہ چلتا آ رہا ہے شروع سے کہ 4 اماموں کو فالو کیا جائے، اور اس طرح سے وہ فالوورز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان کو اس طریقے سے یہ کہہ کے، یہ میں کہوں یہاں بیٹھ کے کہ ہم بچپن سے وتر پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ وتر کا طریقہ جو ہمارا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے یہ بات
اگلے بندہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے گا، اور آپ خود بھی اپنے ذہن پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ خود تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. آپ یہ کہہ لیں گے کہ جو ہے وہ وطر اس طریقے سے پڑھے جائیں جس طریقے سے صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ وشفع والوتر والا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ جو ہے 1 رکعت الگ سے پڑھیں. یہ طریقہ آپ سے وسلم سے ثابت ہے. یعنی کہ اب آپ فائنلی یہ کنکلوژن تو دے سکتے ہیں کہ اب افضل طریقہ وہ طریقہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے وطر پڑھے اس طریقے سے وطر پڑھے جائیں. افضل طریقہ وہ طریقہ ہے. لیکن اس کے بعد باقی جو طریقے ہیں کہ 3 رکعتوں کو مغرب کی طرح نہ پڑھا جائے، یعنی کہ دوسری تشہد نہ بیٹھیں، خطاب بن ابی رباح والا طریقہ جو میں نے ڈسکس کیا، اس طریقے سے اہل حدیث لوگ خود پڑھتے ہیں اور وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تبھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو طریقہ احناف کے ہاں رائج ہے، وہ بھی اگر اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو ان کو بھی حق دیا جائے کہ وہ طریقہ بھی امت میں موجود ہے اور صحابہ کے آثار اس چیز پہ بھی موجود ہیں. سو فائنلی یہ کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیشہ حق بیان کریں، جو چیز افضلیت کے اعلیٰ درجے پہ ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعمال آپ کے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. سو کنکلوژن یہ کہ ہمیں ہر اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہو، کیونکہ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا میں جب بھی ہم کسی کام کو کرنے جاتے ہیں، کسی بینک آپ جو ہے وہ اپنے بینک کسی ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کون سی بینک ہے جس کے سادہ فیچرز ہیں، جس میں آپ کو زیادہ بینیفٹس ملیں. سو اسلام میں اس طریقے پہ آپ کو زیادہ بینیفٹس ملیں گے جو زیادہ قوی طریقہ ہے، جو زیادہ اچھا طریقہ ہے، جس کے زیادہ پروفس موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو بالکل اتھینٹک ہے، جس کے پیچھے اتھینٹیکیشن زیادہ ہے، اس طریقے کو آپ فالو کریں گے، بجائے یہ کہ اس طریقے کو آپ فالو کریں جس کی اتھینٹیکیشن کم ہے. ٹھیک ہے. آپ کو 5 بندے باتیں بتا کے جاتے ہیں، آپ کس کی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے مانیں گے؟ اس بندے کی بات کو مانیں گے جو سب سے زیادہ صادق اور امین ہوگا. تو یہاں پہ اسلام میں ہمارے پاس بکس موجود ہیں، بکس ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، اس کے بعد دیگر کتابیں ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کی کتابیں آتی ہیں. تو جو آپ کو اوپر کی کتاب میں جو چیز ملے گی اس چیز کو آپ فالو کریں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ایسی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کیا، ایک چیز ایسے آ رہی ہے کہ صحابہ نے ایسے عمل کیا. صحابہ کے اوپر کبھی اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ وہ عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. صحابہ بھی وہی عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن جب آپ کے پاس فائنلی ایک سند آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پرفارم کیا، کوئی کام کیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں نارملی. ٹھیک ہے. ہم زیادہ کمپلیکیشن میں جائیں ہی نہیں کہ اس صحابی نے اگر اس طرح سے کیا تھا تو اس کے اوپر بالکل ہم آبلیگیشن نہیں لگائیں گے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے عمل نہیں کیا ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. سو آئی ہوپ جو باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی یہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام.